हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। उसने आज का दिन दिया ताकि हम फिर से इकट्ठे हो सकें और खुदावन की प्रस्तुति कर सकें, उसकी सिताइश कर सकें। हम खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आंटी नुसरत से कि वो खुदावन की शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. I say, Baruch atah Adonai Eloheinu Malkelam Kadosh, 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 Adonai Eloheinu Kavanesh Shabbat Malad. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, creator of heaven and earth. Heavenly Father, we give you thanks and praise, all the honors, the glories, and praises, Lord, your Lord Jesus Christ. Because you are the holy, holy, holy Lord Almighty, who is and who were and who is to come, and you are the loving, kind, gracious, and merciful Father, who's righteous and who wants to keep his promises, who always keeps his promises, Lord. Thank you for abundance, goodness, thank you for mercy, and thank you for every day, Lord. And thank you for this woman. Thank you for this moment. Thank you for this time that you've given us just so we can once again come before throne of grace boldly, Lord, so we can worship you, Lord, and we can glorify you, Lord. No matter how much we worship you, how much we glorify you, how much we give you thanks and praise, Father, it's not enough. But yet you love us so much and you're always there for us. You're holding from our hands, Lord. We're asking, Father God, to come and be present here, bring your holy presence among this whole entire church service, Lord. We are going to come before your throne of grace with our thanksgiving and praise, Lord. And pour your Holy Spirit upon to us, Lord. And let this Holy City ministry be blessed, and blessed, Lord, and be blessing for others, other Lords. And Father, that you have put us here, so what? Pour your Spirit onto us, give us a word, give us a knowledge, wisdom, so we can do your work, Lord. We're asking, Father, that you you have given us these. You have opened this door for us, Lord, Father, which is we are talking about, Lord. This is your divine favors, Lord. This is your divine intervention for your children's, Lord. Father, if this is coming from you, Lord, Father, let making everything smooth and effective and everything understandable into our minds, Lord. So our goal is and our work is to spread the gospel, Lord. We are not the money runners, people's, Lord. We just need your favor. We need you to continue to open your heavens upon us, Lord. Shower abundance, goodness upon us, Lord. We lift up our hands and eyes. We lift up our hands to you, Lord Jesus Christ, for all our needs. And we'll put our eyes onto you, Lord Jesus Christ. You are our provider. You are our door opener, and you are the one who gives us the divine favors, Lord. Father, for this is the whatever is my friend or my sister-in-law is trying to bring me in. Father, if it's you, I know that it's your plans, Lord, and you want me to go in a wise range, Lord. So if it's your plan, Lord, that let it be smooth and effective in our favors, Lord. And for your kingdom's sake, for glorious name's sake, Lord. Father, we're asking you, your servants who will be speaking the words and bringing your words through her mouth, Lord, that you fill her with the Holy Spirit, Lord. And let there be no problem or any issue take place during this service times, Lord. We're asking, Father, that you hear our praise petition for your kingdom's sake, for glorious name's sake, the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. आमीन। हम खुदावन की प्रस्तुति में ज़बूर नंबर 103 गाएंगे। रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा। 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 गुस्सा ते करने दे विच है अधीरा प्यार है उसदा डाडा। गुस्सा ते करने दे विच है अधीरा प्यार है उसदा डाडा।
रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा साडे उते भी रब साडा सदा नहीं झुंझलावे साडे उते भी रब साडा सदा नहीं झुंझलावे ओळखते करे नहीं साडे उते अपना क्रोध वखावे ओळखते करे नहीं साडे उते अपना क्रोध वखावे रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा जे साडी है बुराई ते हास लोक न करदा ते जे साडी है बुराई ते हास लोक न करदा साडे पापा वांगर सानू बदला नहीं ओ देंदा साडे पापा वांगर सानू बदला नहीं ओ देंदा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा जिन्ना ऊंचा इस धरती तो ए आसमान है सारा जिन्ना ऊंचा इस धरती तो ए आसमान है सारा रब दे डरन वाले होते रहम है ओदा पारा रब दे डरन वाले होते रहम है ओदा पारा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा आमीन हालेलुया हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है आंटी नुसरत से कि वो खुदा उनकी प्रस्तिश करें In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise be forever to my King of kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation, you did not despise the cross. For even in your suffering, you saw the other side, knowing this was our salvation. For our sake, Jesus, you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty,
Praise be forever to my King of Kings. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Thank you, Father, thank you, Son, thank you, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Father, hallelujah, Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise be forever to my King of Kings. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Praise Father, praise Son, praise Holy Spirit. हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। हम खुदा की प्रस्तिश में एक और गीत गाएंगे आंटी नसरीन के साथ मिलकर। हम खुदा की तारीफ में गीत गाएंगे। प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं हम, गाते हैं हम। बहुत जबरदस्त गीत है। प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं हम, गाते हैं हम। प्रस्तिश के फूलों की माला लाते हैं हम, गाते हैं हम। शुक्र गुजारी के नगमे सुनाते हैं हम, गाते हैं हम। शुक्र गुजारी के नगमे सुनाते हैं हम, गाते हैं हम। प्रस्तिश के फूलों की माला नजारों सितारों बहारों कमाले समंदर की लहरों किनारों कमाले नजारों सितारों बहारों कमाले समंदर की लहरों किनारों कमाले के फूलों के रंग जो सजाते गुलिस्तां ये फूलों के रंग जो सजाते गुलिस्तां तो रंगों तरंगों उमंगों का मालिक कुदरत तेरी के बने खां बताते हैं हम सुनाते हैं हम। शुक्र गुजारी के नगमे सुनाते हैं हम, गाते हैं हम। तू नूरे इलाही है बख्शे ज़या तू गुनाहों को धोकर बनाए नया तू नूरे इलाही है बख्शे ज़या तू गुनाहों को धोकर बनाए नया तू अकेला न छोड़े है दे अपना रू तू अकेला न छोड़े है दे अपना रू तू
जहाँ दो जवां हो है हाजिर वहाँ तो हम दो सना के ये नारे लगाते हैं हम, गाते हैं हम। शुक्र गुजारी के नगमे सुनाते हैं हम, गाते हैं हम। रस्तेश के फूलों की माला तेरा रुतबा आला तो जिंदा खुदा है, तू ही इब्तिदा है तू ही इंतहा है। तेरा रुतबा आला तो जिंदा खुदा है, तू ही इब्तिदा है तू ही इंतहा है। न तुझसा है कोई न कोई हुआ है, न तुझसा है कोई न कोई हुआ है। न बदले कभी तू तो यकसा खुदा है। सजदे में तेरे जबी को झुकाते हैं हम, गाते हैं हम। प्रस्तीश के फूलों की माला लाते हैं हम, गाते हैं हम। आमीन। आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। अब हम खुदा की हुजूरी में एक कोर्स गाएंगे, उसके बाद खुदा की आवाज को सुनेंगे। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। साए में तेरे कुदूस बस आता है ये ख्याल। साए में तेरे कुदूस बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है तू पाक है, सिजदों पे सिजदे करूं। यीशु पाक है तू पाक है, सिजदों पे सिजदे करूं। तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं। सिजदों पे सिजदे करूं। लगता है कि उनकी सिग्नल का प्रॉब्लम है। क्योंकि उनकी लाइट गई थी तो फिर अब मेरा लाइट ऑफ हो गई है। चले हम दुआ करते हैं, फिर उसके बाद हम कलाम अब हम सिस्टर नुसरत के साथ मिलकर दुआ करेंगे और फिर उसके बाद हम कलाम पेश करेंगे। कलाम पेश करने से पहले मैं एक थोड़ा सा गा लूं। Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Holy, you are holy, you are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb,
Worthy is the Lamb. Oh, hallelujah. Hallelujah. You're the Lord God Almighty. Reign. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for once again that you've given us a privilege, Lord, so we can continue to worship and glorify your name, Lord. Father, now is the time so we can hear your voice, Lord, through your servants, Lord. We're asking, Father, that let your Holy Spirit be upon us and upon your children's, Lord, and upon your servants, Lord. Pour down your spirit upon to her, Lord, so she might not speak. You speak through her mouth, Lord. And Father, whatever we are going to hear it. You open our ears so we can hear your voice, Lord. Give us wisdom and knowledge, discernment, so we can distinguish between holy and unholy, so we can distinguish between worldly and your word, O Lord Jesus Christ. All we want to hear your voice through your servants, Lord. Father, we're asking that you bless this time for us, Lord. Let this message bring a prosperity into life, Lord, and let us, so we can all bear 100% fruit, Lord, and we will become we can become more deep into you, Lord. We can go into your depth, Lord. We can know you, what you're talking to us, and what it is all for all our well-being, Lord, so we can apply this all into our life, Lord. And may those who hear this message or not here, we pray for blessing be upon them too, Lord. We ask that you continue upon their ears too, so they can hear your voice, Lord. And let this message save many, many lives and set many lives free, Lord, from the darkness, Lord. We're asking that you hear our praise petition for your kingdom's sake, for glorious name's sake. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. Amen. किसने मैसेज देना आज? जी मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलाम की हो। हम सारी इज्जत सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। वही हमारी सिपर, हमारी ढाल है। वही हमारा यहोवा पाक खुदा, यहोवा यरी है, क्योंकि वो हर तरह से हमें संभालता है। उसने गुजरी रात हमें सलामत रखा, पुरसकून नींद उसने अता की, और अब जबकि नया दिन उसने हमें नसीब किया है कि हम नए दिन में देख सकें, उसकी रोशनी को देख सकें। खुदावंद, तो हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस खास वक्त के लिए, और खास तौर पर इस वर्शिप के लिए, इस पूरी खुदावंद इस मीटिंग के लिए। खुदावंद ये ब्लेस्ड मीटिंग जो खुदावंद जो हमारे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बबरकत और मुबारक होती है। खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक खुदावंद, तेरा कलाम जो पुरतासीर कलाम है, अपने लोगों से कलाम कर। पाकरू, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और हम तुझे वेलकम करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है। पाकरू, तो मुझे छू, मेरे होंठों को छू, मेरे गले को छू, और हर चीज को मैं तेरे पाक हाथों में देती हूँ, और हर चीज को अपने कंट्रोल में कर, ताकि मैं जो कुछ बोलूँ वो पाक रूह की हदायत से बोलूँ। पाक रूह, अपने लोगों से कलाम कर, ताकि ये कलाम हम सबकी जिंदगियों में 100 गुना फल लाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। जी, हमने पीछे पहले बात की थी कि खवातीन जो हैं, औरतों को जो बाइबल में क्या हकूक हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हमें ढूंढना जरूरी है कि क्या औरत चर्च में बोल सकती है, या औरत का जो खिदमत करना जो है गुनाह है, या उसका खिदमत करना जो है किस तरह से लिया जाता है, या जो है कि औरत पर ये फर्ज है कि वो जो है फरमाबरदारी करे, अपने शोहर की फरमाबरदार हो। तो इन सारी चीजों, इन सारे सवालों के जवाब हम जो हैं इसमें ढूंढेंगे, बाइबल में से हम देखेंगे। तो पीछे हमने पुराने अहदनामे की बात की थी कि पुराने अहदनामा में खवातीन को जो है बहुत सारे हकूक हासिल थे, और खवातीन जो थी वो नबिया भी थी, लीडर्स भी थी, और बहुत ज्यादा वो मतलब एजुकेशन भी हासिल करती थी। और फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदा यीशु मसीह के ज़माने तक पहुंचने तक जो है वो यहूदी जो माशरा है, उनका जो तौर तरीका, जो रस्म व रवाज और रवायात और जो सकाफत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती गई कि मर्द जो है वो हाकिम हो गया, और औरत को जो है वो तालीम हासिल करने का भी हक नहीं था। वो औरत को जो है वो गुलाम समझते थे, और औरत को, और हम सब ये बात जानते हैं कि
جو ہے یہودی لوگ جو ہیں اس بات پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں عورت نہیں ہوں، تو نے مجھے عورت نہیں بنایا. مطلب وہ عورت کو اس حد تک جو ہے وہ حقیر جانتے تھے. تو اس بات کے لیے وہ شکر گزاری کیا کرتے تھے کہ خداوند تیرا شکر ہو تو نے مجھے عورت نہیں بنایا. لیکن اب بائبل عورت کے بارے میں کیا کہتی ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں. تو ہم نے بات کی تھی کہ خدا یسوع مسیح کے زمانے میں عورت کو خدا یسوع مسیح نے بہت ہی جو ہے وہ برابری کا حق دیا. انہوں نے کبھی بھی عورت کو ڈسکریج نہیں کیا تھا. انہوں نے ہمیشہ انکریج کیا تھا کہ عورت سیکھے، تعلیم حاصل کرے، کلام کو حاصل کرے، کلام کی تعلیم حاصل کرے. اور عورت کو انہوں نے کبھی بھی جو ہے منع نہیں کیا تھا خدمت کرنے سے یا اپنے ساتھ چلنے سے یا اپنے ساتھ کام کرنے سے، بلکہ انہوں نے عورتوں کو خود استعمال کیا اور عورتیں جو تھیں وہ ان کے ساتھ خوشی سے جو ہے ان کے ساتھ خدمت جو ہے وہ کرتی تھیں. تو اب ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسا جو تھی اس میں جو ہے وہ عورت کو انہوں نے کس طرح سے کس انداز سے لیا، یعنی عورت کو انہوں نے اس میں شامل کیا کہ نہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسا میں بھی خواتین کو خدا یسوع مسیح کے جو ہے وہ انہوں نے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے خواتین کو انہوں نے پورا حق دیا اور وہ ان کے ساتھ خدمت میں شریک تھیں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 120 کی جماعت میں جب سارے شاگرد جب ایک جگہ پر اکٹھے تھے اور روح القدس جب نازل ہوا تھا تو اس وقت مقدسہ مریم اور بہت ساری خواتین جو ان کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے سے پہلے جو خواتین تھی وہ بھی ان میں موجود تھیں اور ان سب کو بھی خدا کا پاک روح ملا تھا. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، جب ہم اعمال کی کتاب ابتدائی کلیسا کی بات کرتے ہیں تو اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہیں جن کا نام تبیتا ہے، لودیا ہے، پرسکلا، اکولا، یہ جو دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں. اس میں فیبے ہے. اور اعمال 21 باب اس کے 7 سے 9 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلپس مبشر تھا، اس کی 4 بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں. اور رومیو کے خط میں اس کے 16 باب میں جو ہے پولس رسول خود جو ہے بہت ساری خواتین کا ذکر کرتا ہے. اور جیسے کہ تروفینا ہے، تروفوسا ہے، اور پرسس جو ہیں ان عورتوں کا وہ ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر ان کی خدمت کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہے اور ان کی خدمت کے بارے میں کہتا ہے. اور ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے خطوط میں جو خواتین بھی جو خدمت میں تھیں وہ ان کے بارے میں ان کو بڑے ہی اچھے الفاظ سے ان کو یاد کرتا ہے اور ان کی خدمت کو اکنالج کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کہتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ عزت کریں، ان کی وہ خدمت کریں، کیونکہ وہ بہت ہی خداوند کی فرمانبردار بندیاں ہیں، خادمائیں ہیں جو خداوند کے ساتھ چلتی ہیں اور خدمت میں ہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو لوگوں نے غلط فہمیاں جو پال رکھی ہیں اس کی کچھ باتوں کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں ہیں جن پہ ہم آج بات کرتے ہیں. تو پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم خداوند میں آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح میں جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تو پھر مرد اور عورت کا جو ہے جو کردار ہے اور مرد عورت کا جو ہم سمجھنے کے معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے خدا کی کلیسیا میں، وہ خدا کی نظر میں کیا ہے، یا جو رتبہ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. یعنی جب ہم خداوند کی کلیسیا میں آتے ہیں تو عورت کا وہاں پر کیا رتبہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہ کیا کہتا ہے. تو وہ غلطیوں اس کے 3 باب اس کی 26 سے 29 آیت میں پولس رسول یہ کہتا ہے، غلطیوں کے نام خط میں پولس رسول اس کے 3 باب اس کی 26 سے 29 آیت میں وہ یہ کہتا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو. خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا ذرا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول یہ بات کرتا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے، ہم سب جو اس ایمان کے وسیلہ سے جو ہم خدا یسوع مسیح پر رکھتے ہیں، چاہے ہم مرد ہیں چاہے ہم عورت ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، ہم فرزند بن جاتے ہیں. یہاں پر اگر ہم ایک لفظ دیکھیں تو اس نے جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے لفظ استعمال کیا فرزند ہونے کا. تو فرزند کا مطلب ہے کہ بیٹا، مطلب جو عورت بھی ہے اس کو بھی بیٹے کی شکل میں ہی دیکھا جاتا ہے.
اور ہم سب جتنوں نے بھی مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، ہم سب نے مسیح کو پہن لیا. اب ہم مرد اور عورت نہیں رہے. عورت اور مرد میں تفریق جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے. اب خدا یسوع مسیح کو ہم نے پہن لیا ہے. وہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، چاہے ہم مرد ہیں چاہے ہم عورت ہیں. اس لیے نہ کوئی یونانی رہا نہ کوئی یہودی، یعنی جو قومیت کا فرق تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور سب ایک ہو گئے. اور نہ کوئی غلام رہا نہ کوئی آزاد، نہ مالک اور نوکر کا کوئی تصور رہا. سب ایک برابر رتبہ رکھتے ہیں، سب کی حیثیت ایک ہے. اور نہ کوئی مرد نہ عورت، اور مرد عورت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی اس نے خاص جو ہے اس نے دوبارہ سے اس نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ مرد اور عورت میں بھی اب کوئی فرق نہیں رہا. سب ہم خدا یسوع مسیح میں ایک ہو گئے ہیں. اور کیونکہ جب ہم سب خدا یسوع مسیح میں ایک ہو گئے ہیں، ہم اس کے فرزند بن گئے ہیں، تو ہم سب جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ابراہیم کی نسل ہیں، اور ہم وعدہ کے مطابق جو ہیں ہم وارث بھی ہیں. ہم اس بادشاہت کے وارث بھی ہیں. عورتیں بھی اس بادشاہت کے وارث ہیں. عورتیں بھی اس میں خدمت کر سکتی ہیں. عورتیں بھی اپنے اپنے اس خدمت کے وسیلہ سے، اس نعمت کے وسیلہ سے جو خدا باپ نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے اس کو دی ہے، وہ اس میں خدمت کر سکتی ہے، اور اس میں وہ اپنے حصے کا کردار ادا کر سکتی ہے، اور وہ کرتی ہے. اس لیے پولس رسول جو ہے اس بات کو تو ختم ہی کر دیتا ہے، اور اس بات پہ بحث ہی جو ہے وہ فضول ہے کہ کوئی یہ بات کہے کہ نہیں، عورت کو جو ہے وہ حق نہیں ہے. ہاں وہ بات ٹھیک ہے کہ ہم آگے کچھ حوالہ جات پڑھتے ہیں، پھر ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب تھا، جن کو لے کر جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. جیسے کہ ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اس کی ہم دیکھتے ہیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 14 باب اس کی 33 سے 35 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حوالہ ہے نا، اس کو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ لیتے ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ 34 آیت میں کہ عورتیں کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہیں، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں بلکہ تابع رہیں، جیسا توریت میں بھی لکھا ہے. اور اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے. اب یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب پولس رسول جو ہے اسی کلیسیا سے بات کر رہا ہے، کرنتھس کی کلیسیا سے بات کرتا ہے، تو اس میں ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے جس میں وہ جو عورت کو جو ہے وہ ایک اہم مقام دیتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ کیا واقعہ ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا، کچھ واقعہ ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ شاید کسی عورت نے یا کسی اور مجمع میں کوئی ایسا کوسچن پوچھ لیا ہو جو نامناسب کوسچن ہو، یعنی اس نے کچھ ایسا پوچھ لیا ہو تو جس کی وجہ سے جو پولس رسول کو یہ بولنا پڑا. ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں واقعہ کیا ہوا تھا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ عورت جو ہے وہ چرچ میں یا کلیسیا میں جو ہے وہ خدمت نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. یہ تو وہ ویسے ہی بات کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوگا جس میں مجمع میں کچھ خواتین نے جو شاید خدمت میں نہ ہوں، یا کچھ اس طرح سے کوئی بات ہوئی ہو کہ جو انہوں نے کوئی ایسا کوسچن یا کوئی ایسا نامناسب سوال پوچھا ہو جس کی وجہ سے جو ہے پولس رسول کو یہ بات لکھنا پڑی. لیکن اگر ہم یہی بات جو ہے اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کے 11 باب میں، تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہاں پر وہ یہ بات کرتا ہے 11 باب اس کی 5 آیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اور جو عورت بے سر ڈھنگ کے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے، کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. یہاں پر وہ بات کرتا ہے کہ عورت نبوت کرتی ہے اور جو ہے وہ دعا کرتی ہے، مطلب کلیسیا میں. یہاں پر اگر ہم پورا حوالہ پڑھیں تو وہ یہاں پر یہ بات کرتا ہے کہ عورت اور مرد کا جو سر ڈھانکنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. لیکن اس کو بھی ہم جو ہیں اس طرح سے ہم اس کو ایشو اتنا نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ جس معاشرے میں یا جس ثقافت میں وہ رہتا تھا، جو کرنتھس رہتے تھے، اسے ہمارا ایشیا جو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ایشیا کا جو علاقہ ہے وہاں پر ہم یہ جانتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں، وہاں کی ثقافت کے مطابق وہ بات کر رہا تھا. لیکن جن معاشروں میں جو ہے عورت دوپٹہ نہیں لیتی، ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوپٹہ لیے بغیر دعا کیوں کرتی ہیں یا ان کو دوپٹہ لینا چاہیے. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے
یہ ہر ایک شخص کی اپنی ایک چوائس ہے، لیکن وہ یہاں پر جو ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، وہ یہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ جو بھی عورت نبوت کرتی ہے یا دعا کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پولس رسول نبوت، عورت کا نبوت کرنے میں، دعا کرنے میں، خدمت کرنے کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ صرف یہ بات کرتا ہے کہ اس کو سر ڈھانک لینا چاہیے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ وہ اس ثقافت کے مطابق وہ بات کرتا ہے کہ بھئی عورت کا جو ہے وہ اس کی نشانی ہے، عورت ہونے کی جو پہچان ہمارے معاشرے میں جو سمجھی جاتی ہے وہ یہی سمجھی جاتی ہے کہ عورت کے بال لمبے ہوتے ہیں اور عورت جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، یہ ہم وہ ثقافت کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلسیوں اس کے 3 باب اس کی 18 سے 19 آیت میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلسیوں اس کے 3 باب اس کی 18 آیت میں وہ بات کرتا ہے، اے بیویوں جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو، اور 19 آیت، اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ یہاں پر وہ یہ بات کرتا ہے کہ اے بیویوں جیسا خداوند میں مناسب ہے۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا مرد عورت پر جو ہے وہ حاکم ہے، یا کیا عورت جو ہے وہ محکوم ہے، یا عورت پر لازم ہے کہ وہ مرد کی فرمانبرداری کرے، تو بے شک بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی فرمانبردار ہے، اس کو فرمانبرداری کرنی چاہیے، وہ اس کو اپنا مطلب ہیڈ ماننا چاہیے، وہ بات ٹھیک ہے، فیملی کا سربراہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ یہاں پر یہ بات کرتا ہے کہ جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کو تابع رہو۔ اب جیسا خداوند نے حکم دیا ہے، یا خدا کا کلام جو کہتا ہے، ہمیں اس کے مطابق جو ہے اپنے شوہروں کے تابع رہنا ہے، جس طرح سے خدا کا کلام ہمیں حکم دیتا ہے ہمیں اس طرح سے اپنے شوہروں کے تابع رہنا ہے۔ لیکن آگے وہ شوہروں سے یہ نہیں کہتا کہ تم حاکم بن گئے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اگر بیوی پر یہ فرض ہے کہ اپنے شوہر کی تابع داری کرے، تو مرد پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ عورت کے ساتھ تلخ مزاجی سے بات نہ کرے، وہ اس پر حاکمیت نہ جگائے، وہ اس پر ظلم نہ کرے، وہ اس پر تشدد نہ کرے، وہ اس کو بلا وجہ روک ٹوک اس پر نہ کرے، وہ بلا وجہ اس کو طنز نہ کرے، وہ بلا وجہ اس کو جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر نہ کرے، فزیکل ٹارچر اس کو نہ کرے، جیسا کہ خداوند میں مناسب ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ ایماندار ہے اور اس کی سوچ بھی اس کے مطابق ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، تو عورت پر فرض ہے کہ وہ خداوند میں رہ کر اس کی فرمانبرداری کرے۔ لیکن اگر مرد ایماندار نہیں ہے اور اس کو خداوند کی خدمت سے ہٹانا چاہتا ہے، اور اگر وہ مطلب جو ہے اس کو مطلب اس کے ساتھ خدمت میں شامل نہیں ہونا چاہتا، یا اس کے ساتھ مطلب وہ اس چیز کو لے کر وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس پر تشدد اور ظلم کرتا ہے، تو پھر عورت پر اس کی فرمانبرداری واجب نہیں ہے۔ عورت پھر اس بات کی پابند نہیں ہے کہ وہ اس کی فرمانبرداری کرے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ پاکستان میں نے چند سال پہلے، میرا خیال ہے پاکستان میں اب یہ قانون بن گیا ہے کہ جو کرسچن خواتین ہیں وہ بھی طلاق لے سکتی ہیں۔ تو ایک وکیل تھا، ایک لائر تھا، اس کا میں نے انٹرویو سنا، اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ یہ جو کرسچن خواتین ہیں یہ بیچاری پستی رہتی ہیں، مطلب ان کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، جواری ہوتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان پر ظلم و تشدد کرتے ہیں، اور بیچاری عورتیں جو ہیں وہ پستی رہتی ہیں، اور ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ طلاق دی جائے، یعنی کہ وہ ساری زندگی بیچاری محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پالتی ہے، ہسبینڈ جو ہے اس پر ظلم کرتا ہے، تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ ان کا بھی جو ہے ان کو حق ملنا چاہیے۔ اس نے یہ بات کی، اس نے پھر جو ہے عدالت میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک قومی اسمبلی میں یہ لاء لایا گیا کہ کرسچن خواتین کو بھی جو ہے وہ طلاق کا حق دیا جائے۔ اب بات وہاں پر بہت سارے لوگوں نے بحث بھی کی، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ اعتراض اٹھایا کہ یہ ہماری خواتین کو جو ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے، ہماری خواتین کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ چھیڑخانی کی جا رہی ہے، ہمیں مطلب عورتوں کو نہیں دینا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، کسی حد تک وہ بھی ٹھیک تھا اور کسی حد تک ہمارے اپنے لوگ بھی ٹھیک تھے، لیکن عورت پر یہ فرض نہیں ہے
کہ جب تک جو اس کا ہسبینڈ اگر ایماندار نہیں ہے اور اس کو ظلم و ستم اس پر کرتا ہے اور وہ پھر بھی اس کے ساتھ اس پر یہ فرض نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ بندی رہے. اگر تو وہ ٹھیک ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر یہ عورت جو ہے وہ جدا ہو سکتی ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ پالوس رسول خود کہتا ہے کہ اگر تو وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کو رہنے دے, لیکن اگر وہ الگ ہونا چاہتا ہے تو اس کو الگ ہونے دے. مطلب اس میں کسی عورت پر ہم مسیحی عورتوں پر یہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کہ ہم جب تک ہم خداوند میں ہیں ہم فرمانبردار ہیں, جب تک ہم خداوند میں ہیں شوہر ہم اس کی فرمانبرداری کریں اور ہم پر اس کی فرمانبرداری فرض ہے, ہم اس کے ساتھ رہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کی فرمانبرداری ہم پر فرض نہیں ہے. باقی ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے وہی جو پیدائش 3 باب اس کی 16 آیت میں جس طرح سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک تن ہوں گے, اور وہ جو ہے خدا جو ہے عورت کو اور مرد کو جو برابری کا رتبہ دیتا ہے, تو پولس رسول بھی اسی محبت کی بات کرتا ہے کہ دونوں میں جو ہے محبت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ مرد جو ہے وہ عورت کا دھیان رکھے, عورت کی کیئر کرے, عورت کے ساتھ محبت سے پیش آئے, نرم مزاجی سے پیش آئے, تلخ مزاجی سے پیش نہ آئے. اور اسی طرح سے ہم افسیوس کے 5 باب اس کی 21 سے 30 آیت میں ہم دیکھتے ہیں, افسیوس 5 باب میں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی, کیونکہ شوہر بیوی کا اثر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا اثر ہے, وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا, تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائیں, اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے, کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کو, اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ پولس رسول ہمیشہ یہی بات کرتا ہے کہ جس طرح سے ہم خداوند کے فرمانبردار ہیں ویسے ہی ہم اپنے شوہر کی جو فرمانبرداری کریں. لیکن شوہر جو ہے وہ بیوی کا ہیڈ ہے. ہیڈ ہونے کا مطلب اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پر حاکمیت کرے. ہیڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عورت کو غلام بنا لے, کہ عورت پر وہ ظلم و تشدد کرے. جس طرح سے کہ مسیح کلیسیا کا سر وہ خود بدن کا, اور خداوند یسوع مسیح نے خود کلیسیا کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان قربان کی. اس نے خود ظلم اٹھایا, اس نے خود اذیت اٹھائی اور اس نے اپنی کلیسیا تیار کی. اس نے اپنا خون دے کر جو ہے وہ کلیسیا کو جو ہے وہ تیار کیا ہے تاکہ کلیسیا جو ہے پاک پانی سے غسل اس کو دے کر اس کو صاف کر کے مقدس بنائے. اسی طرح سے مرد جو ہے وہ اس لیے اس کو ہیڈ بنایا گیا ہے کہ وہ عورت کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کرے, وہ محنت مشقت کرے, وہ سب کچھ کرے جو اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ضروری ہیں وہ عورت پر نہیں مرد پر فرض ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کی ساری ضروریات کو پورا کرے, وہ محنت مشقت کرے, وہ محبت کے ساتھ اس کو پالے پوسے, اور جو اولاد اور بچے ان کو دیے جائیں وہ ان کی دونوں مل کر جو ہے وہ پرورش کریں. آج کے زمانے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ عورتیں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیتی ہیں, وہ جابس کرتی ہیں, وہ سب کچھ کرتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاب کرتی ہیں تو ہسبینڈ جو ہے وہ مطلب گھر بیٹھ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. فرض تو ہسبینڈ کا ہے, بیوی کا نہیں. وہ تو ایک بے شک ٹھیک ہے کہ بیوی مددگار ہے اور وہ ہسبینڈ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بچوں کو پالتی اور پوستی ہے, لیکن یہ ذمہ داری مرد کی بنتی ہے. جس طرح سے کلیسیا
کا سر جو ہے خدا یسوع مسیح ہے جو کلیسیا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس محبت کے ساتھ وہ کلیسیا کو پالتا اور پوستا ہے, وہ اس کو تیار کر رہا ہے. اسی طرح مرد کا فرض ہے کہ وہ عورت کے لیے وہ سب کچھ کرے جو خدا یسوع مسیح کلیسیا کے لیے کرتا ہے. اور ہمیں اسی طرح سے جیسا سے ہم خداوند سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے شوہروں سے بھی محبت کریں. اور یہاں پر وہ یہ بھی بات کرتا ہے کہ شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. جب بدن کی مانند محبت رکھنے کی وہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہم اپنے بدن کو اذیت دے سکتے ہیں, کیا ہم اپنے بدن کو جو ہے وہ زد و کوب کر سکتے ہیں, کیا ہم اپنے بدن کو بھوکا رکھ سکتے ہیں, کیا ہم اپنے بدن کو جو ہے وہ ننگا رکھ سکتے ہیں, کیا ہم اپنے بدن کو جب ہمیں سردی لگتی ہے تو کیا ہم اوڑھتے بچھونے مطلب اپنے بدن کو ڈھانپتے نہیں ہیں کپڑوں سے. ہم ہر وہ چیز جو اپنے بدن کے لیے کرتے ہیں ساری ضروریات اس کے لیے پوری کرتے ہیں. ہم پر فرض ہے کہ ہم عورت کے لیے بھی جو ہے وہ سب کچھ کریں, ہم اسی طرح سے اس کے ساتھ محبت رکھیں جس طرح سے جو ہے ہم اپنے بدن سے محبت رکھتے ہیں. اور کبھی کوئی بھی اپنے بدن سے جو ہے وہ دشمنی نہیں کرتا. جیسے کہ مسیح جو ہے وہ کلیسیا کو پالتا پوستا ہے, جیسے کہ مسیح جو ہے وہ کلیسیا کی پرورش کرتا ہے, وہ کیئر کرتا ہے کیونکہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. یہ بڑی بات ہے کہ شوہر کا جو فرض ہے, شوہر کی جو ساری توجہ ہے اس کی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی طرف ہونی چاہیے, خاص طور پر بیوی کی طرف ہونی چاہیے, نہ کہ دوسروں کی طرف ہو. اور دوسروں کی خاطر یہ نہیں کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرے, وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ زود و کوب کرے یا اپنی بیوی کو جو ہے وہ لان تان کرے دوسروں کی باتوں کی وجہ سے یا دوسروں کی وجہ سے, بلکہ وہ دونوں ایک جسم ہیں. ایک تن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں اتنی محبت ہو کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ, وہ قربانی, وہ محبت, وہ اثار, وہ جذبہ ایک دوسرے کے لیے رکھیں جو مسیح خداوند نے کلیسیا کے لیے رکھا ہے. اور مسیح خداوند نے کلیسیا کو پالنے اور پوسنے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے, اپنا بدن دیا ہے. تو جب اس نے اپنا بدن دیا ہے تو اسی طرح مرد پر یہ فرض ہے کہ وہ عورت کی بھی اسی طرح سے کیئر کرے. لیکن پولس رسول جو ہے وہ کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ عورت خدمت نہیں کر سکتی. جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم سب خدا کے فرزند ہیں اور ہم خداوند میں ہم جو ہے خدمت کر سکتے ہیں, ہم خداوند کے ساتھ اس میں خدمت میں شریک ہیں, اور وہ عورتوں کی جو ہے وہ اس بہت زیادہ خدمت کو وہ سراہتا ہے, تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ عورت جو ہے وہ خدمت نہیں کر سکتی. عورت پر فرمانبرداری ہے کہ وہ ظلم و ستم سہتی رہے اور برداشت کرتی رہے. خدا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ عورت ظلم و ستم برداشت کرتی رہے اور پھر بھی وہ جو ہے وہ فرمانبرداری کرے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے, خدا نہیں چاہتا. خدا وہ سب کچھ دیکھتا ہے, اور خدا پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ خدا کو طلاق سے نفرت ہے, اور خدا اس بات سے بھی نفرت کرتا ہے کہ جو مرد ہے وہ عورت پر ظلم کرے. خدا کو اس بات سے سخت نفرت ہے. اسی لیے اس نے خدا نے جو ہے یہ سب سے پہلے, ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں. جب اس نے دنیا کو پیدا کیا تو خدا نے جو سب سے پہلا حکم دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ وہ مرد اور جو عورت ہیں وہ دونوں ایک تن ہوں گے, اور مرد اور عورت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ خدا کے منہ کے اپنے الفاظ ہیں, اور سب سے پہلا حکم یہی تھا. تو میرے عزیزو, ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں, اس بات پر غور کریں. اور بہت سے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ عورتیں خدمت نہیں کر سکتی, تو ان کو تھوڑی اپنی سوچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو خدا یسوع مسیح کے مطابق خدا یسوع مسیح کے مطابق جو اپنی سوچ کو ڈھالنا چاہیے. تو خدا یسوع مسیح کس انداز سے سوچتے تھے اور ابھی بھی وہ کس انداز سے کلیسیا کو دیکھتے ہیں, کیونکہ کلیسیا صرف مردوں پر مشتمل نہیں ہے, کلیسیا میں عورتیں بھی شامل ہیں, اور وہ اس کا خاص حصہ ہیں جن کو خدا یسوع مسیح اگنور نہیں کر سکتا. اور خدا یسوع مسیح نے ان کو خدمت کے لیے کھڑا کیا ہے اور وہ خدمت کر سکتی ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے, آمین. آمین. بہت اچھا میسج تھا. اس میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گی کہ جو مجھے روح القدس نے شروع سے دکھایا ہے کہ میں نے اس وقت بھی بات کی تھی, میرے خیال اپنی اس وومنس میٹنگ میں میری وہ ویڈیو نہیں ملی تھی, تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جب خداوند نے مرد اور عورت دونوں کو مین کائنڈ اس نے بنایا تھا کہ میں اپنا
مطلب اپنا امیج بناؤ، اس میں عورت اور مرد دونوں ہی خداوند کا امیج ہے. تو اگر خداوند کی یونیورس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے عورت جو وہ عورت اور مرد ہیومن کائنڈ جو وہ سینٹرلٹی ہے اس کے یونیورس کی سینٹر جو ہے نا وہ عورت اور مرد ہے. ٹھیک ہے. اس نے بگننگ سے گارڈن ایڈن سے اس نے ایک ہی مرد بنا تھے، ایک ہی عورت، ایک ہی ہسبینڈ، ایک ہی وائف تھا. اسی طرح آگے بھی کلیسیا میں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت ہونی چاہیے. مرد کو 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے. جیسے یسوع مسیح کی ایک ہی کلیسیا، اگر یسوع مسیح کی ایک ہی بیوی ہے جیسے کہ کلیسیا ہے، اگر یسوع کو 2 بیویاں رکھنی ہوتی تو وہ تو اسلام کو بھی پھر اپنی بیوی بنا لے، پھر وہ بدھسٹ کو بھی اپنی بیوی بنا لے. خداوند کی جب ایک ہی بیوی ہے تو ایک ہی بیوی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ہے نا باغ عدن سے شروع ہوا تھا. 1 وائف 1 ہسبینڈ، پیئر، جسٹ پیئر. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کے بغیر خداوند کی یونیورس کمپلیٹ نہیں تھی، تو عورت کے بغیر خداوند کی کنگڈم بھی کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ خداوند کی کنگڈم میں دونوں کو ہی اکٹھا کام کرنا ہے، شانہ بشانہ ایکولی. تو یہ نہیں ہے کہ مرد، اسی لیے خداوند نے اس کو کہا تھا کہ تو اس پہ حکومت کرے گا. حکومت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اس کو ڈنڈے کے ساتھ مارے گا، اس کو پریس کرے گا. حکومت کرنے کا یہ مطلب تھا کہ مرد جو تھا نا وہ بہت مسکولر تھا، وہ اسٹرانگ ہے. عورت جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، کمزور ہے. تو وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی ٹیک کیئر کرے، اس کو لو کرے، اسی طرح جس طرح کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کو لو کیا تھا. تو اس میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ جو کنسٹرکٹ مرد ہیں جو ہے نا وہ ان کی یہ سوچ ہے، کیونکہ وہ بیوی کو اپنا مطلب اپنے اندر پریس کر کے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب آ کے سارا کچھ، وہ خداوند نے یہ بات نہیں بتایا، یہ جو ریڈل ہے خداوند نے ہمیں سالو کرنے کے لیے دکھائی ہے کہ ہم ہولی اسپرٹ کے وسیلہ سے کس طرح یہ ہم پہ ریویل ہو سکتا ہے. اور میں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جب خداوند کا ہولی اسپرٹ آتا ہے وہ یہ تو پارشیالٹی نہیں کرتا کہ یہ مرد ہے میں مرد کو دوں، میں عورت کو نہ دوں. وہ دونوں پہ ایکولی آتا ہے. تو وہ دونوں ہی ایکولی جو ہے نا وہ خداوند کی نظر میں ایکول ہیں. اور اسی طرح یہ صرف ہماری لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مرد کیا عورت، کیونکہ خداوند نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ فیملی کا سر ہے، تو اس کو روحانی ہونا چاہیے کہ اس کے وسیلہ سے پوری فیملی برکت پائے. تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مرد روحانی نہیں ہے تو عورت گھر میں روحانی ہے، تو عورت کے وسیلے سے وہ سارا خاندان برکت پائے گا. تو اس میں دونوں کو اس کو کہا ہے کہ بھی دونوں ایک مطلب جو ہے نا خداوند کے مطلب خداوند میں دونوں ایک ہیں، ایکولی ہیں. جیسے بھی اب ہم مطلب جیسے فار ایگزامپل ہم اگر اسپرچل ہیں، ہمارا لگاؤ خداوند کے ساتھ ہے جو ہمارے ہسبینڈ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خداوند جو عورت کو روشنی خداوند نے دی ہے تو عورت ہی جو ہے نا اس کے وسیلہ سے وہ اپنے خاندان کی برکت کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ وہ روحانی ہے، مرد روحانی نہیں ہے. تو اگر ویسے تو خداوند نے مرد کو دی ہوئی رسپانسبلٹی، لیکن اس نے دوسری صورت میں یہ کہا کہ اگر مرد نہیں ہے تو عورت اگر ہے تو اس کے وسیلہ سے اس کا پورا خاندان برکت پائے گا. تو اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بھی عورت جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی، عورت کر سکتی ہے، کیونکہ عورت بھی خداوند کی امیج ہے. ابھی میں اگر ایک اور گہری بات کروں تو یہ جو میرے مرد بھائی ہیں یہ اس چیز کو برا نہ منائیں، کیونکہ جب انسان کو خداوند نے بنایا تھا تو وہ مٹی سے بنایا تھا مرد کو. تو جب عورت کو بنایا تھا اس کو گوشت سے بنایا تھا. یہ بھی آپ سمجھ لیں، اس گوشت سے جس میں آلریڈی خداوند کا روح تھا. یہ ایک اور گہری بات ہے. تو مرد جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، عورت جو ہے نا وہ فلیش سے بنی ہے. اب میں اس میں لڑائی نہیں قائم کرنا چاہتی، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ سوچنے والی بات ہے کہ عورت نے کیوں عورت زیادہ اسپرچل ہوتی ہے، کیوں عورت خداوند کی ٹیک کیئر زیادہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ she was taken from the flesh. اب یہ اس میں نہیں، بائبل مقدس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں اب مطلب یہ روح القدس نے مجھ پہ ریویل کیا اور میں نے آپ سب کے سامنے اس کو مطلب رکھ دیا ہے کہ یہ سوچنے والی بات ہے. تو مرد اور عورت جو ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو خداوند ہمیں ڈائریکٹلی کچھ نہیں بتاتا، وہ اپنے روح القدس کے ذریعے ہم پہ ریویل کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے ذریعے ہم سے بولتا ہے. اس نے اس کی جو مسٹری ہے نا وہ اسی طرح وہ ریزالو کرتا ہے. وہ کبھی کبھی خود بھی نہیں بولتا لیکن وہ آپ پہ ظاہر کر دیتا ہے. تو یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، اور ہم سب کو
اور ہمارے سارے بچوں کو اور اپنی ڈیوائن انٹرونشن ہم پہ مطلب پور کرتا رہے. آمین. آمین. اب ہمارے پاس 10 منٹ ہے, ہم 10 منٹ میں بات کرتے ہیں. اگر کوئی ٹیسٹ منی ہے تو وہ جلدی سے شارٹ ٹائم میں شیئر کر دیں. پروبل آپ اپنی ٹیسٹ منی شیئر کریں, آپ اپنے ایگزام کی. جی وہ پروبل کو نا فیور ہو گیا ہے تو وہ سو گئے ہیں میڈیسن کھا کے. اچھا ٹھیک ہے. فیور کیوں ہاں ہو گیا؟ جی تو دعا بھی کیجیے گا. اچانک ہی ایسا ہوا ہے ان کو, مطلب جسم میں درد شروع ہو گیا تو وہ پھر نہ بڑا جسم گرم ہو گیا. وہ مجھے لگتا ہے کہ تھکن سے ہو گیا. ہاں کمن جی سے اس کو کووڈ بھی ٹیسٹ کروا لینا پھر. ہاں جی وہ کرو فی الحال تو ہاں مت کروانا, گھر میں ہی کریں کیونکہ وہاں پر بہت جی برے جی حالات ہیں پاکستان میں کووڈ کے ٹیسٹ کے. وہ نہ جی بھی جی ہوئے تو وہ وہ میں بہتر ہے کہ گھر میں آپ کریں. اور ویسے بھی وہ موٹر بائک پہ آتا جاتا ہے نا اتنی دور, اور ہاں ٹھنڈی جی ہوا تو وہ میں نے لگتی کیا سارا کچھ نا, پانی وغیرہ گرم اور وٹامن اس کو سی وغیرہ کا. اس کو ٹالنا دو, اس کو ریسٹ کرو, اس کو سوپ دو زیادہ سے, اس کا ہاں میٹ جی کا کوئی میٹ شیٹ اس کو جی بھون کے دو کھانے جی کے لیے. جی تو ٹھیک ہو چلیں جائے گا, دعا کریں گے ٹھیک ہو جائے گا. کووڈ نہیں ہوگا, جی ویسے بھی تھکاوٹ سے ہے. جی چلیں پھر ہم سسٹر ماریہ کے ساتھ مل کر ہم دعا کرتے ہیں قبل کے لیے بھی اور ساری. جی ہاللویا. خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیری محبت تیرے فضل کے لیے. خدا تو ہمارے ساتھ ہے, ہمیشہ ہمیں سنبھالتا ہے, ہمیشہ ہماری فکر کرتا ہے, ہماری کیئر کرتا ہے. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے بڑے ہوئے ہاتھ کے لیے اور یسوع مسیح کے لہو کے لیے. اور خداوند جس کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی ہے, بحالی پائی ہے خداوند, اور ہمیشہ کی زندگی پائی. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا باپ. تیرا شکر آج کے دن کے لیے, تیرے زندہ کلام کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند, جو تو نے بخش دیا تاکہ ہم اس تیرے کلام سے خداوند زندگی کو لے سکیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں. خدا باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں رب الفاظ. سارے ہفتے کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو ساتھ رہا, تو نے سنبھالا, اور اپنے سارے گروپ کے لیے خداوند تیری برکت کو چاہتے ہیں. سارے ممبرس پر خداوند تیرا ہاتھ بڑھے خداوند, اور تیرے لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. ہر قسم کی مشکلات, کمزوریاں, بیماریاں یسوع تیرے نام سے جاتی رہیں خداوند. آنٹی نسرین کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں, آنٹی نصرت کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں. ان کے خاندانوں پر تیرا ہاتھ بڑھے, منسٹری پر تیرا ہاتھ بڑھے خداوند. تیرا روح القدس خداوند ہمیشہ تیرے لوگوں کو گائیڈ کرتا رہے, سکھاتا رہے, تاکہ ہم خداوند تیرے تجھ میں رہ کر خداوند سارے کام کر سکیں اور تیری مرضی کے مطابق خداوند چلتے رہیں خداوند. ان ساری بہنوں کے لیے بھی, مشال کے لیے, سسٹر ربیلا کے لیے خداوند, سسٹر نیلم کے لیے خداوند تیری برکت کو چاہتے ہیں خداوند. اور انکل جی کے لیے, انکل فیاض کے لیے, انکل دوسرے جو پاسٹر صاحبان ہیں ان کے لیے بھی خداوند تیری برکت کو چاہتے ہیں خداوند. یسوع کے نام میں تیرا ہاتھ تیرے لوگوں پر بڑھے خداوند. بھائی حنوب کے لیے بھی تیری برکت کو چاہتے ہیں خداوند, تیرا ہاتھ بڑھے, ان کے خاندانوں پر تیرا ہاتھ بڑھے, ہر قسم کے مسائل سے تو اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا اور فضل بخشنا, تاکہ تیرے لوگ تجھ میں مضبوط رہیں, تجھ میں خداوند مسرور رہیں اور ہمیشہ تجھ پر بھروسہ کرتے رہیں خداوند. اور جتنی بھی درخواستیں ہم نے پہلے تیرے حضور میں رکھی ہوئی ہیں خداوند, تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہمیشہ ہماری دعاؤں پر کان لگاتا ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا باپ. یسوع کے نام میں تیرے حضور میں آتی ہوں خداوند. ساری درخواستوں کو تیرے حضور خداوند پھر سے ایک بار لے کر آتے ہیں خداوند. یسوع کے نام میں اپنا ہاتھ بڑھا خداوند, تاکہ تیرے لوگ شفا پائیں, نجات پائیں, بحال ہوں خداوند. اور ابلیس کے سارے منصوبے ان کی زندگیوں سے خداوند جاتے رہیں خداوند, اور فیل ہو جائیں خداوند سارے منصوبے یسوع کے نام میں. اور دعا کرتی ہوں فروبل کے لیے خداوند, سارے فیور یسوع تیرے نام سے جاتا رہے, تیرے اختیار کو لیتے ہوئے خداوند. میں اس کو یسوع کے نام میں ڈانٹتی ہوں خداوند, تو اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ تیرا بیٹا شفا پائے اور خداوند تیرے نام کی شکر گزاری کرے. یسوع کے نام میں بخار کا سارا اثر یسوع تیرے نام سے جاتا رہے, تھکاوٹ تیرے یسوع ناصری کے نام سے خداوند جاتی رہے خداوند. تو اپنا ہاتھ بڑھا خداوند, اور خداوند یہ سارا بخار یسوع تیرے نام سے خداوند جاتا رہے خداوند. تو اپنا ہاتھ بڑھا
दे और खुदावन हमारी मिनिस्ट्रीज पर खुदावन तेरा हाथ बढ़े खुदावन, ताकि हम तेरे एजेंडे के मुताबिक काम कर सकें खुदावन। हमारी अपनी मर्जी नहीं बल्कि तेरी अकल जो आसमान से खुदावन हमें मिलती है, तेरी हिकमत जो आसमान से आती है खुदावन, उसके मुताबिक हम तेरा काम कर सके, तेरी खिदमत कर सके, तेरे खेत में खुदावन काम कर सके, तेरे साथ मिलकर काम करने वाले बने खुदावन। यीशु के नाम में अपना हाथ बढ़ा और खुदावन सारी जरूरियात को तू पूरा कर खुदावन। वसाइल पर तेरी बरकत हो, किचन पर तेरी बरकत हो, एक खानदान पर तेरा हाथ बढ़े खुदावन, और पूरी दुनिया में हम खुदावन तेरे चर्च के लिए, तेरे लोगों के लिए भी बरकत पहुंचाते हैं खुदावन, ताकि तेरे लोग खुदावन तेरे यीशु नाम से जाने पहचाने जाएं और दूसरों के लिए गवाही का बायस हो खुदावन। यीशु के नाम में तू छूले, बरकत बख्शे, चर्च को उठा खड़ा कर, रिवाइवल खुदावंद आ जाए और तेरे लोग खुदावन फिर से खुदावन उठें और तेरे नाम को जलाल दें खुदावन, तेरे नाम को खुदावन ऊंचा कर सके खुदावन। चर्च के वसीले से कौमें आजाद हों, बहाल हों खुदावन, यीशु मसीह को जान जाए, मसीह का मुकाशफा जिंदगियों के लिए मांग लेते हैं खुदावन। यीशु के नाम में तो छूले, बरकत बख्शे। आंटी नसरीन के लिए एक बार फिर खुदावन तेरे हुजूर में आती हूँ खुदावन, अपनी बेटी को खुदावन शिफा बख्श, क्योंकि तू हमारा शाफी है, हमारा खुदावन शिफा बख्शता है हमें खुदावन। तेरा लहू हमारी बीमारियों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए बहा, ताकि हम खुदावन आजाद हो सके, बहाल हो सके खुदावन, शिफा पा सके। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है, तेरी बेटी के लिए खुदावन नए दिल को मांगते हैं, क्योंकि तू खुदावन सब कुछ करने की कुदरत रखता है और तू करता है खुदावन। हमारा ईमान, हमारा भरोसा तुझ पे है खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, उनके साथ हो, बरकत बख्शे। शुगर का प्रॉब्लम यीशु तेरे नाम से जाता रहे खुदावन, और मसाइल तेरे यीशु नासरी के नाम से जाते रहे खुदावन। तेरा हाथ बढ़े, उनके बच्चों पर तेरा हाथ बढ़े खुदावन, उनकी जरूरियात को तू पूरा कर। जॉब के लिए खुदावन तेरे हुजूर में आते हैं खुदावन, भाई के लिए जो दरखास्त रखी है वो खुदावन तू हमारी दुआओं को सुनता है, और खुदावन तू अपने लोगों के फ्यूचर से वाकिफ है खुदावन, तू जानता है खुदावन, और तू उनके दिल के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तू काम करता है खुदावन। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम सारी बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खादिमीन के लिए तेरा हाथ बढ़े, ताकि तेरे लोग वहां तक पहुंचे जहां अभी तक तेरा कलाम नहीं पहुंचा, ताकि खुदावन तेरी आमद जल्द हो खुदावन, तू जल्द आए और खुदावन अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाए खुदावन। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम सारी बातों के लिए, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप। तेरा शुक्र, जो कुछ हमने मांगा है वो हमने ईमान से पा लिया है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप। तेरी शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तू हमारा खुदावन, हमारा खुदावन है, तू लश्करों का खुदा है, तू रब्बुल अफ़वाज है खुदावन, और तू सल्तनत करता है। और फजल बख्श के हम हमेशा तुझे अपना बादशाह, अपना आका मानते रहें, और हमेशा तेरे कदमों में झुके रहें, और हमारा भरोसा हमेशा तुझ पे हो खुदावन। इब्लीस के सारे मंसूबे हमारी जिंदगियों से जाते रहें, इब्लीस हमेशा शर्मिंदा होता रहे। तेरा शुक्र हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Now we pray for peace of Jerusalem. We pray for, may there be peace in their palaces, may there be peace in their walls. We pray for salvation and blessing, protection for nation of Israel. We ask that, Father, that you open their spiritual eyes so they can acknowledge you, their saviors, their Lord Jesus Christ, for your kingdom's sake, for glorious name's sake. Once again, all Christians, wherever they are, you protect them under the blood of Christ, your joint protection. Pour your spirit onto them, breathe onto them, Lord, so they'll worship the truth in spirit. We pray for your revival for non-Christians nation, that you open their spiritual eyes for their salvation's sake, for their eternal life's sake, so they can recognize you, their Messiah, Lord Jesus Christ. They come for their all, everything to you, Lord Jesus Christ. Bring them into your kingdom, Lord. And again, we rebuke all the sickness and disease into your powerful name of the Lord, all the condition, all the deconditioning, anxiety, fear, fatigue, and everything in a fever. Into your mighty name of the Lord Jesus Christ. Once again, that you hear our praise petition for your kingdom, say for glorious name's sake, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ में हम शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, खुद और जलाल हमेशा से तेरी है, आमीन। बरकत के कलमात आंटी नसरीन के साथ। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबके साथ, हमारे घरानों के साथ
اور दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन Amen. 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 खाई की सलामती हो आमीन Salam. खुदा बाप खुदा बेटे खुदा Lord, रूह to कुछ rest in नाम arms. आमीन Amen.